अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A के तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें मंजूर करते हुए मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। यानी अब पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने वाले शख्स का वोट शुमार होगा और यूं आर्टिकल 63A के फैसले ने हुकूमत की आईनी तरमीम के हवाले से बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सेनेटर अली जफर ने समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि ये मामला मुफादात का टकराव है। आप इस केस के फैसले के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं, लिहाजा पीटीआई के वकील की हैसियत से सेनेटर अली जफर ने खुद को केस की कार्रवाई से अलग कर लिया। ताहम उन्होंने अदालती मुआवन के तौर पर केस की समाअत में हिस्सा लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। पार्टी सरबराह का इख्तियार है वो किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। बादअज़ा कोर्ट ने आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर की नजरसानी अपीलें मंजूर करते हुए मुनहरिफ अरकान असम्बली का वोट शुमार ना करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। हुकूमत जो आईनी तरमीम को लेकर मुश्किल में थी, आर्टिकल 63A के केस के फैसले के बाद नंबर गेम का हुकूमती मसला बज़ाहिर हल हो गया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले ही सड़कों पर है वो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी सरापा एहतजाज है। कल बरोज़ जुम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, जबकि हुकूमत ने इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, जिसका वाज़ेह मतलब है कि तसादुम होगा। और इसी तसादुम के खदशे का इजहार सेनेटर फैसल वाउडा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया और इल्ज़ाम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। साथ में उन्होंने 2018 के मुकाबले में मौजूदा इंतखाबात को भी चोरी शुदा करार दे डाला। अब मौजूदा सूरत हाल हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए डू और डाई है और दोनों का सामना आईनी तरमीम के इशू पर है। हुकूमत के लिए नंबर गेम पूरी करना टफ टाइम, लेकिन 63A के फैसले के बाद मामला आसान हो गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सड़कों पर आने की पॉलिसी और एहतजाज करने की हिकमत अमली हुकूमत को टफ टाइम देने के साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत की रिहाई में कोई किरदार अदा कर पाएगी या फिर नहीं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताएं कि जो ये फैसला आया है 63A से मुताल्लिक और पिछले फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि वो हुकूमत की बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले? बात तो सीधी सी है कि ये क्यों नहीं कहा जाता कि उस वक्त जो फैसला बंदयाल कोर्ट ने दिया था वो फैसला आइन के ख़िलाफ़ था। ये बात क्यों नहीं कही जाती कि उस वक्त आइन को रीराइट अदालत ने किया था उस वक्त की। आज ये बात क्यों नहीं कही जाती कि जो आइन बनाने वाला अदारा है उसकी बात मान ली गई और उसको जो हक हासिल है और जिस अदालत को सिर्फ तशरीह का इख्तियार है, आइन बनाने का इख्तियार नहीं है, आज उस अदालत ने खुद से इस चीज़ का इकरार कर लिया कि वो फैसला जो दिया गया था किसी की ख्वाहिश या किसी की ज़रूरत के तहत वो फैसला गलत था। ठीक, तो यानी अगर ये आप जो कह रहे हैं इसको मान लिया जाए मिनोअन और फिर जो आज का फैसला उसको मद्देनज़र भी रखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत अब मैं वो छांगा मांगा वाला लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का एक लफ्ज़ है जो आम है, ज़बान ज़द आम, वो कर सकती है हुकूमत इस तरीके से, और इसे हम लीगल हॉर्स ट्रेडिंग कह लें ज़रा तो बेहतर होगा। नहीं फरवा, बात यह है कि जब आप लोग इस तरह बात करते हैं, सवाल इस तरह बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी माजरत से ये कोई बात मुनासिब नहीं होती। आप ये बात करें कि अगर आइन कानून से हट के अगर कोई आज का फ़ैसला है तो फ़ैसले के बाद आप तनकीद कर सकते हैं उस पर। अगर कोई केस ट्रायल कोर्ट में हो, ट्रायल हो रहा हो, तो उस वक्त आपके पास महदूद तबसरा करने का हक होता है, मगर जब फैसला आ जाता है तो फिर आप खुल के उस पर बात कर सकते हैं, जिस तरह के मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आज का दिया जाने वाला फैसला आइन कानून से मुताबिकत रखता है या नहीं, और उस वक्त का किया गया फैसला क्या उस वक्त की ज़रूरत के तहत उस वक्त की हुकूमत को सपोर्ट करने की खातिर या उस वक्त के
ताकतवर हलकों की दबाव के तहत वो फैसले नहीं किए गए थे, और अदालतें अगर दबाव के तहत या ख्वाहिशात पे मबनी फैसले करती हैं तो उसके असरात पाकिस्तान पर मनफी आते हैं, जो कि आए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज वो बताएं कि जो 20 लोगों को, पंजाब असेंबली के 20 लोगों को डी सीट किया गया था, जिनके वोट भी अकाउंट नहीं किए गए थे, उनका क्या गुनाह है? क्या उनको दोबारा आप ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है जावेद लतीफ़ साहब। जाहिर है कि वो अंडू तो नहीं हो सकता, लेकिन रही बात एहतराम की, कोर्ट के फैसलों का एहतराम हम भी करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब पहले 60A की तशरीह हुई थी उसको आप नहीं मानते थे, वो भी मीडिया पे बात होती थी। आज के फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती, उस पर भी मीडिया पे बात हो रही है। आर्टिकल 5 जो कलअदम करार दिया गया था, उमर अता बंदयाल साहब का आपने जिक्र किया, मैं याद करा दूं, वो भी तभी मौजूद थे, और रात को जब अदालत खुली थी हम तब भी एहतराम करते थे, और तब भी एहतराम करते थे कि जब अदालत ने ये कहा था जाके 90 दिनों में इलेक्शन कराएं, और फिर अदालत ने बैठ के फरीकैन को बिठाया कि जनरल इलेक्शन करा लो, कोई डेट निकाल लो, तब भी हम एहतराम करते थे। तो हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो फैसला आता है एक जमात उसका एहतराम करती है, दूसरी जमात उसको मानने से इनकार कर देती है। लेकिन हैविंग सेड दैट जावेद लतीफ़ साहब, आप बड़े सियाने सियासतदान हैं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। ये जो हुकूमत आईनी तरमीम लेकर आ रही है, और 63A के फैसले के बाद मैं ये समझती हूँ, या कह देते हैं, ज़्यूम कर लेते हैं कि PTI के भी कुछ लोग अब इसके हक में वोट डाल देंगे और हुकूमत की मुश्किल आसान हो जाएगी, और जो हुकूमत चाह रही है वो हो जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि कल को कोई भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, और फिर आप लोगों के अगर अराकीन मुनहरिफ हो गए यही इसी पैरामीटर पे, तो सर फिर कल को आप ये तो नहीं कहेंगे कि साढ़े नाल गलती हो गई या ज्यादती हो गई? नहीं, बात सीधी सी है। दुनिया भर में अदमे एतमाद प्राइम मिनिस्टर पर यह कानून है कि नहीं? या तो फिर आप इसको ख़त्म कर दें कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदमे एतमाद नहीं किया जा सकता, और अदमे एतमाद किया जा सकता है अगर, तो उसमें से कुछ लोग उस पर अदमे एतमाद करेंगे उसकी जमात के, देन आप उसके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब कर सकेंगे। वरना अपोजिशन के पास तो नंबर कम होते हैं, कम नंबरों से वो अदम एतमाद कैसे कर लेगी? और अगर जो बंदा अदम एतमाद कर रहा है उसके इल्म में ये बात होनी चाहिए और होगी कि मैं डी सीट हो सकता हूँ, तो क्या वो अगर इस चीज़ को भी कबूल कर लेता है कि मैं डी सीट होता हूँ तो हो जाऊँ, मगर इनके खिलाफ मैं अदम एतमाद में हिस्सा लूँगा, तो आप किस तरह रोक सकते हैं? और दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी जो कुछ होता आया है, क्या वो अदलिया आइन कानून के मुताबिक करती आई है? 2017 में जो फैसला दिया गया था, क्या वो आइन कानून के मुताबिक दिया गया था? मगर उस वक्त भी आपने कहा कि हमने फैसला मान लिया। भाई, आप फैसला मान रहे हैं, मुझे फैसला मनवाया जा रहा है, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? आप 2/3 अक्सरियत रखने वाले शख्स को बगैर अदम एतमाद के आप अदालत के जरिए बगैर किसी आइन कानून के सहारा लिए आप उसको निकाल देते हैं। इकामा पे निकाल देते हैं। क्या ये मुनासिब है? और पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने मार्शल लॉ लगे, क्या किसी आईनी अदालत ने रोका है उसको, उसका हाथ रोका है? बल्कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है हमेशा उस आइन का, उस मार्शल लॉ को। नहीं, मार्शल लॉ तो इटसेल्फ आइन की तौहीन हो गई ना। वो तो आते ही आइन को ही तो पहले वो डीएक्टिवेट करते थे, वो तो आइन की तो फिर उस वक्त हैसियत ही नहीं रहती थी। लेकिन मगर हाँ, जावेद लतीफ़ साहब, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक छोटा पॉइंट ले लें, एक छोटा सा पॉइंट ले लें। बिल्कुल अच्छी बात की है कि इकामा पे निकाला गया था, उसे कंडेम भी करना चाहिए। फिर कंडेम तो हमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भी वो उसको करना चाहिए कि कोर्ट ने टिल राइजिंग कहा था कि जी आप नाअहल हो गए, उसको भी क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ। क्यों नहीं? मेरी बात सुने, मैं बड़ा क्लियर हूँ। देखें, हमने मुख्तलिफ मौके पे हम सब ने गलतियां की हैं, हम सब ने गलतियां की हैं, ठीक है, कोई बिल्कुल साफ हाथ से नहीं है। मगर क्या आप ये कहें क्योंकि आपने ये गलती की थी मैंने भी करनी है? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मैं आज भी ये बात करता हूँ, मेक वन राइट, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मौलाना साहब के बारे में क्या ख्याल है जावेद लतीफ़ साहब? वो कह रहे थोड़ा सब्र कर ले, वेट कर ले, क्यों इतनी जल्दी आईनी तरमीम लाने की? देखें, बात यह है
کہ آئینی ترمیم دیر سے آئے یا پہلے آئے، یہ 2/3 اکثریت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، اور 2/3 اکثریت جو ہے بنے گی تو دین کوئی آئینی ترمیم آ سکے گی۔ اب 2/3 اکثریت لینے کے لیے ہاؤس سے ہی ممبر آئیں گے نا، ہاؤس سے ہی ووٹ ہوگا نا، وہ باہر سے تو ووٹ نہیں پکڑ کے لے آئے گا۔ اگر 2/3 لوگ تیار ہوں گے، نہیں میں آپ سے سوال میں کر رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت بنے گی ان ممبران کی، تب آپ آئینی ترمیم کا بات کر سکتے ہیں، اور جب ہو جائے گی تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی سے لے کے آئے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ دیا، اور جس نے دیا کیوں دیا، یہ پھر بات ہو سکے گی۔ اس سے پہلے ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں اس پہ؟ ٹھیک، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2/3 کی تگ و دو ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ فورسی کر رہے ہیں، شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک میری معلومات ہیں تو مولانا صاحب کے جو تحفظات ہیں ان کو تو ڈریس کیا جا رہا ہے، اور میں آج بھی ان کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ آئین قانون کی تحفظ اور بالادستی کی بات کی ہے پارلیمان کے، اور ان کا جو کنسرن 2-4 چیزوں پہ تھا، اس پہ میرا بھی ہے، اس پہ ہر سیاسی ورکر کا ہے۔ اگر ان کو ڈریس کر لیا جاتا ہے جس طرح کے انسانی حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یا جس طرح دیگر ایشوز پہ کچھ آپ کا اس پہ اعتراض ہے ایکسٹینشن والے معاملے پہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن چیف جسٹس کو یا ان کی مدت کا تعین نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں اس پہ بھی بڑا کلیئر ہوں کہ اگر کسی ایک شخص کے لیے، ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے کوئی ترمیم لائی جاتی ہے تو اس کے کبھی بھی مثبت اثرات ریاست پہ یا ریاستی اداروں پہ نہیں آتے۔ اگر آپ سکم دور کرتے ہیں، اس سے بھلے زید بکر کو فائدہ پہنچتا ہو، جس طرح کے نیب کی ترمیم ہم لے کر آئے اس سے فائدہ یقیناً عمران خان کو پہنچا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئینی ترمیم درست تھیں، بھلے اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ملا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص کے لیے اگر آپ نہیں کرتے، آپ جنرل سوچ سے کہ آنے والے وقت میں ان سکم کو دور کرنا چاہیے تو آپ کوئی ترمیم لے کے آتے ہیں تو اس کا اثرات مثبت ہی آئیں گے، اس کا فائدہ ہی ہوگا ریاست کو۔ اچھا، یہ جو ویسے سیانے کہتے ہیں کہ طوفان سے پہلے خاموشی ہوتی ہے، اور اس وقت جو سچویشن ہے اس میں خاموشی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑی گہری ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کل کو کہ اسی 63A کی تشریح کے اوپر ترمیم آئینی پاس ہونے کے بعد ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور جیسے پی ڈی ایم آ کر بیٹھ گئی تھی 4 سال بعد عمران خان کی گورنمنٹ فارغ ہو گئی تھی، الٹا دیا تھا، اسی طرح پیپلز پارٹی ہسٹری ریپیٹ کر لے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بڑے فائدے میں نظر آ رہی ہے جاوید لطیف صاحب۔ نہیں فروا، آپ جس طوفان کا پیش خامہ کہہ رہی ہیں، میں کہتا ہوں وہ اتنا سیکرٹ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو 8 فروری کے بعد حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ اگر اس طرح کوئی سنبھال سکتا ہے حکومت کو تو بسم اللہ۔ یعنی آپ کو یہ ڈر ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری شاید اسی ٹنور کے اندر؟ مجھے کوئی نہیں، دیکھیں میری بات سن لیں، اپنی بات میرے منہ میں ڈال کے اگر کروانا چاہتی ہیں یا آپ کی اپنی کو خواہش ہے تو میں وہ تو نہیں بیان کر سکتا، آپ خود بیان کریں۔ آپ نہیں، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، میں تو اس کا جواب آپ کو میں نے دے دیا کہ بھائی 8 فروری کے بعد جو لوگ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے یہ حکومت بنانے کے لیے، ان کے خلاف عدم اعتماد کوئی لے کے آتا ہے اور وہ بھی اتحادی لے کے آتا ہے تو بسم اللہ بھائی۔ ٹھیک ہے، یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہے، خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے احکامات دیے ہیں، ڈی چوک پہ چلے جاؤ، ظاہر ہے کہ یہ ڈی چوک 2014 والا ڈی چوک تو نہیں ہے جاوید لطیف صاحب، لیکن حکومت نے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی، وزیر داخلہ بھی روکنے کے لیے بالکل پرعزم نظر آتے ہیں۔ فیصل واؤڈا صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، کیا بنے گا؟ یہ جو ان کا ڈی چوک والا پریشر ہے بلڈ ہو سکے گا؟ دیکھیں، ڈی چوک وہی ہے، حالات وہ نہیں ہیں، ضروریات وہی ہیں مگر بندے وہ نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ڈی چوک میں آنا، جو چین کی انویسٹمنٹ پاکستان آنا تھی اس کو روکنا تھا، چینی صدر کا وزٹ تھا، روکنا تھا، اور عالمی قوتوں کا
یقیناً وہ ایجنڈا تھا جس کو فلفل کرنے کے لیے وہ صاحب آئے، اور صبح کے وقت 6 لوگ ہوتے تھے مگر وہ دھرنا ہٹانے کی کسی کے اندر جرت ہمت نہیں تھی، نہ ہٹا سکے، اور 120 دن وہ دھرنا رہا۔ اب جہاں تک آج کا تعلق ہے، آج بھی وہی حالات ہیں، آج بھی مختلف ممالک کے لوگ آ رہے ہیں، پاکستان کے حالات بہتری کی طرف اشارے مل رہے ہیں، تمام اشارے یہ جو ہیں وہ معیشت کے حوالے سے بہتری بتا رہے ہیں، اور آج بھی ان کا مقصد وہی ہے، ڈی چوک وہی ہے اور بندے بھی وہی ہیں۔ تو پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی کہ یہ بار بار جو ان مواقع پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، آج کے ادارے بھی سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم ہونی چاہیے، اور خواجہ آصف صاحب نے آج سے 2 مہینے پہلے آئینی میلٹ ڈاؤن کا ذکر کر لیا تھا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اب انتہا ہو گئی، ناگزیر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں، ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کا ٹرائل، کیونکہ اس مسودے کے اندر اب پتہ نہیں 3-4 قسم کے مسودے تھے، کس کو کون سا تھمایا گیا، کون سی چک ڈالی گئی، لیکن کلیکٹیولی ملٹری ٹرائل ہوگا اور اس کے لیے اپیل بھی دائر نہیں ہوگی، یہ صحیح ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور دوسرا میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ موصوف نے کیا ہے ابھی لوگوں کو نظر نہیں آیا، اور جو کچھ کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ایجنڈا مکمل کرنے والا ہے، اگر وہ قوم کے علم میں آ جائے صرف، تو اس بندے کا نام لینے والا کوئی نہ رہ جائے۔ پاکستان کے اندر تو نہیں، اللہ محفوظ رکھے، مگر اس خطے کے اندر جنگ کی آگ کی تپش محسوس کی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا آئیڈیا ہوا ہے، کیا عمران خان صاحب کیا پلان کر رہے ہیں نیکسٹ؟ کوئی بات پہنچی ہے اب تک؟ جو پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے وہ ایجنڈے پہ ہیں، جب سے ان کو لانچ کیا گیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک، ماں سوائے پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، کوئی انتشار پیدا کرنے کے لیے منصوبہ بندی انہوں نے کم نہیں کی۔ آج بھی سہولت کاری ان کو میسر ہے، یہ بات میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ تو پھر تو عمران خان صاحب کو، پھر تو خان صاحب کو باہر ہی ہونا چاہیے۔ بات سن لیں، بات سن لیں، یہ آپ فیصلہ کریں، میں تو فیصلہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں، مگر میں یہ آپ کو فروا ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو منصوبہ بندی کی تھی ان لوگوں نے، جن قوتوں سے مل کے کی تھی، آج بھی سہولت کاری ان کو موجود ہے۔ پاکستان کے اداروں کے اندر سے بھی لوگ ان کو سہولت کاری دے رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی ادارے میں اس میں کمی آئی ہے اور کسی ادارے میں تیزی بھی آئی ہے، ابھی بھی دے رہے ہیں، وہ ایجنڈا لے کر اسی طرح چل رہے ہیں۔ بالکل ہے، جنرل فیض حمید کے پکڑے جانے کے بعد یا ثاقب نثار جو ہے وہ ریڈ لائن میں ہونے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سہولت کاری ختم ہو گئی ہے، سہولت کاری اسی طرح موجود ہے، اداروں کو سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، آپ نے وقت نکالا اور آپ نے کہا کہ اداروں کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی جو سہولت کاری ہے وہ کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، لیکن جاری و ساری ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور جو آج کا فیصلہ ہے اس پر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف صاحب نے، ان کے ساتھ ساتھ ماہر قانون احمد اویس صاحب بھی جوائن کر چکے، دونوں کا بہت شکریہ۔ احمد اویس صاحب بتائیے گا، یہ جو آج فیصلہ آیا ہے 63A سے متعلق جو قلعدم قرار دیا گیا ہے، پہلے والا فیصلہ، یہ درست کیا ہے؟ میری دانش میں تو پہلا فیصلہ درست تھا، اور پاکستان کی کنڈیشنز کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ہر لحاظ سے ایک بہت اچھا فیصلہ تھا اور بہت اچھی ایک امپروومنٹ تھی پاکستان کی سوشو پولیٹیکو اور لیگل سسٹم کے اندر۔ میں چاہوں گی یہی سوال میں اشتر اوصاف صاحب سے بھی کروں۔ اشتر اوصاف صاحب، آج سینیٹر علی ظفر نے بھی کہا کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ تو کھلم کھلا ہارس ٹریڈنگ کے مترادف ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ صد احترام احمد اویس صاحب کی میں نے بات سنی،
انہوں نے ملک کے حالات کی بات کی کہ ملک کے حالات کے مطابق وہ فیصلہ درست ہے. معافی چاہتا ہوں، فیصلے حالات کو دیکھ کے نہیں، فیصلہ جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے، حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا، علی ظفر صاحب کو بھی میں سن چکا ہوں. علی ظفر صاحب نے جو فرمایا اس سے بھی میں ڈس ایگری کروں گا. بس قانون اور آئین کے مطابق جو چیز ہے اسی کو سامنے ہونا چاہیے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہونا چاہیے نہ اس میں کوئی کمی ہونی چاہیے. 63A کا جو آیا آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اضافی چیز آئی. یہ آئی اس لیے تاکہ جو ہارس ٹریڈنگ کی جو لعنت ہے، جو کرپشن جس کی احمد اویس صاحب نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی کے تمام جو تجربات ہیں شامل اس کو سامنے رکھتے ہوئے 63A کو لایا گیا. اس کے اوپر بہت لے ہوئی، ججمنٹ بھی آیا سپریم کورٹ سے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے جس کی وجہ سے آزادی رائے بندی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہارس ٹریڈنگ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا بھی ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ میرے خیال ہے سمجھ کہ ہارس ٹریڈنگ کا جو سارا سلسلہ چلا، یہ تو ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ تو اصطلاح باہر سے آئی ہے. اور اس وقت ہوتا ہے جب آپ ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جو پارٹی کا چھوڑ کے دوسری پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. باہر اس طرح یہ ممکن ہے، کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ملک میں اس کے اوپر یہ لگا دی گئی کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اگر اپنی پارٹی کی جو مینڈیٹ ہے اس سے منحرف ہو کر دوسری کوئی ووٹنگ، جس کی تفصیل میں جانا شاید ضروری نہیں ہے، میں جائیں تو پھر آپ جو ہے اپنی سیٹ کھو بیٹھیں گے. تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ ووٹ دیں گے. یہاں پہ کیا کہا انہوں نے کہ آل لکھا نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہماری تشریح یہ ہے کہ آپ ووٹ اگر دیں گے تو نہیں ہوگا. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ آپ جو ہے اپنی سیٹ تو کھو بیٹھیں گے اگر آپ نے دوسری طرف دیا، اور تو کون، مجھے بتائیے کون پھر ووٹ دے گا جس کا ووٹ ہی شمار نہیں ہونا. ایگزیکٹلی جب پہلے اس پہ تشریح ہوئی تھی تو یہ مدعا جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے اٹھایا بھی تھا کہ جب ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے تو پھر ڈی سیٹ کس چیز کا کرنا. اور یہ ہم نے کورٹ کی کارروائی میں بھی ریمارکس جو سنے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے. احمد اویس صاحب آپ کی بات سے ڈس ایگری کیا ہے اشرف صاحب نے، لیکن ایک سوال میں بھی اور کرنا چاہتی ہوں. جو حکومت اتنی جلدی میں یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے 63A کا معاملہ آ جائے اور اس کے بعد ہم یہ جو آئینی ترمیمی پیکج ہے اس پہ کوئی پیش رفت یا پروسیڈ کریں اس کو، اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے قلعدم ہونے کے بعد جو پچھلے والا فیصلہ ہے اب آسانی پیدا ہو گئی حکومت کے لیے؟ میں اسی لیے آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 63A میں ووٹ کے متعلق آگے کچھ یہ نہیں پتا، اس میں وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ ووٹ جو ہے وہ رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ پٹیشن تو سپریم کورٹ کی پہلی ججمنٹ میں ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ایک کو آپ نے پینلائز کیا اور اس کو ڈی سیٹ کر دیا تو اس کا ووٹ جو ہے کیسے آپ بیلٹ قرار دے سکتے ہیں. لہذا ووٹ بھی جو ہے اس کا گنا نہیں جائے گا اور ان بیلٹ قرار دیا جائے گا. یہ پہلا جو فیصلہ ہے وہ اس کے یہ تھا، اور اس میں بڑی ریشنیل موجود ہے اس کے اندر. اب یہاں پر دیکھیے میں اسی لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے گھنٹوں میں اور دنوں میں، اور ویٹ کیا گیا کیونکہ پہلے اس وقت وہ کامیابی نہ ہوئی ان کو جو امینڈمنٹ کا مسودہ تھا اس کو پاس کروانے کے لیے. تو یہ ایک دم سے آرڈیننس آیا، آرڈیننس کے بعد یہ کمیٹی بنی، کمیٹی نے فاؤنڈ یہ سارا سلسلہ کیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں
ہمارے یہ فیصلہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن تو جو ہے دونوں طرف انٹرپریٹیشن ہی ہے. پہلے بھی انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن تھی, کوئی ری رائٹنگ نہیں تھی وہ. اچھا, جج نے اور تو یہ جو ابھی ہوا یہ بھی پھر ری رائٹنگ نہیں ہوگی کنسیڈرڈ؟ یہ ری رائٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے فار ٹو ریزن. دیکھیے, ایک تو جو پہلا فیصلہ تھا اس فیصلے کی گریونس نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو تھی, نہ کسی پارلیمنٹیرین کو تھی, نہ کسی پولیٹیشین کو تھی. یہ تو حقیقت ہے, کیونکہ اگر کسی کو گریونس ہوتی تو پہلے فیصلے کے بعد ریویو پٹیشن کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آتی, کسی پولیٹیشین کی طرف سے آتی, یا کسی پارلیمنٹیرین کی طرف سے آتی. نہیں آئی. ایک جو ہے وہ وہاں پہ ریویو پٹیشن جو آئی, وہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے تھی, اینڈ دیٹ ٹو واز ٹائم بارڈ. نارمل کنڈیشن میں, اشتر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, نارمل کنڈیشن کے اندر جب کبھی کوئی ٹائم بارڈ ریویو پٹیشن آتی ہے تو جج صاحبان جو ہے وہ سننے سے بالکل انکاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو. یہ ٹائم ایک ویلیوبل رائٹ جو ہے دوسری پارٹی کے حق میں آ گیا ہے, اور اس کو ٹائم بارڈ ہے, اس کو ہم نہیں سنیں گے. لیکن یہاں ٹائم بارڈ ریویو پٹیشن کو ان تمام باتوں کو اگنور کر کے کہ کاز آف گریونس بھی کوئی نہیں ہے اس کا, اور جن کا کاز آف گریونس ہوتا تو وہ آتے. ٹھیک ہے, چلے یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. مطلب صاحب اشتر الصاف صاحب بھی اس کا جواب بھی دیں گے کیونکہ آپ نے ان کو ڈائریکٹ پوچھا بھی ہے. لیکن اشتر الصاف صاحب ری رائٹنگ کا ذکر کیا ہے مطلب صاحب نے کہ پچھلی بھی تشریح ری رائٹنگ نہیں تھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اب والی ری رائٹنگ کنسیڈر کی جائے گی. تو مجھے آپ دونوں بتا دیں کہ اگر پچھلی ری رائٹنگ نہیں تھی تو کیا یہ ری رائٹنگ ہے, اگر یہ بھی ری رائٹنگ نہیں ہے تو پھر ہم اتنا عرصہ پچھلی والی کو ری رائٹنگ کیوں کہتے رہے؟ احمد عویس صاحب نے خود میں نے سنی, اور اب یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ وہ آئین میں لکھا ہوا نہیں تھا جو انہوں نے پڑھا. نہیں لکھا ہوا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اور ووٹ کا کاؤنٹ نہ ہونا ڈیموکریسی کی نفی ہے. جو ہے اس کی بنیاد ڈیموکریسی پہ ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ ہے. اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایوری گورنمنٹ ہیز اے ووٹ ریگارڈلیس آف واٹ پارٹی ہی بلانگس ٹو, اور اس کو اس ووٹ کو ایکسرسائز کرنے کا حق ہے. یہ حق آپ اسے لے نہیں سکتے. یہ بنیادی حق ہے اظہار رائے کرنے کا, بنیادی حق ہے فرینچائز کا, بنیادی حق ہے جسٹس میں, اور بنیادی حق ہے آرٹیکل 17 کا. تو یہ بنیادی حقوق جو آپ کیسے لے سکتے ہیں ری رائٹ کر لکھ کے اپنی ججمنٹ میں جو آئین میں نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں ری رائٹنگ. اب جو ججمنٹ آیا ہے اور جو اب اس کو پڑھیں گے لگے گا اور پتہ چلے گا, کیونکہ میں اس میں پہلے والے کیس میں خود کیس میں نے آرگیو کیا تھا, اور آرگیو یہی کیا تھا کہ آپ اس کو جو آپ کرنے چل رہے ہیں وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ میرے الفاظ تھے وہاں پہ کورٹ کے اندر, یہ میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے. تو وہ کریکشن ہے آف این ایرر وچ واز فلوٹنگ آن دی ریکارڈ. جہاں تک لمیٹیشن کی بات ہے, یاد رکھیے, اور انہوں نے خود اویس صاحب نے یہ بات کی کہ کوئی رائٹ اکرو کر دیا ہوا ہے کسی کو, تو پھر اس کے رائٹ کو مجرو نہیں کرتے اگر لمیٹیشن. یہاں کسی کا رائٹ اکرو نہیں ہوا, بلکہ بہت سارے رائٹس ہو گئے, اس رانگ کو رائٹ کیا گیا ہے. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور سوال بھی ہے. ایک منٹ, جی پلیز. کہ بار ایسوسیشنز ہی ٹارچ بیرر ہیں ان سارے معاملات کی, اور آپ دیکھیں گے راولپنڈی بار کیس, لاہور بار ایسوسیشن کا کیس, جو آپ کا کیس ہے ججز والا کیس, وہ بھی سب بار ایسوسیشنز اور بار ایسوسیشن نمائندوں ہی کے دائر کیے ہوئے کیسز ہیں. اور یہ ہمیں فخر ہے, اس بات کا فخر ہے اس بات کا
کہ اس ملک میں جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز آئی، بار ایسوسی نے یک زبان ہو کے یکجا ہو کر پوری توانائی کے ساتھ ہر وہ کام جو کہ غلط، چاہے ڈکٹیٹر نے کیا، چاہے وہ کسی پارٹی نے کیا، چاہے وہ کورٹس نے کیا، اس کی درستگی کے لیے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور اٹ از بیکاز آف دی لائرز موومنٹ چیزیں جلد کی گئی ہیں. اٹ از بیکاز آف دی چیلنج تھرون ٹو آل دیز، جس کو آپ کہیں گے تالا، یا آپ اس کے اندر ایڈیشنل چیزیں لے کے آنا. اٹ از دی لائرز ہو ڈو اٹ. اور لائرز اگر یہ کریں تو احمد اویس صاحب بھی مجھے یقین ہے گرج. ٹھیک ٹھیک، یہ پوائنٹ جو ہے میں چاہوں گی کہ اس پہ مزید بھی ڈسکشن کریں. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ہم نے ہیئرنگ کے دوران بھی ریمارکس کی صورت میں دیکھا کہ جب صدر عارف الوی نے 63A سے متعلق تشریح مانگی تھی کورٹ سے، تو کیا یہ آئیڈلی وہاں جانا چاہیے تھا، یا پارلیمنٹ نے جیسے کہ نااہلی کے اوپر ایک تعین کیا تھا اس طریقے سے اس کو بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا، یا کیا ابھی بھی اس میں کوئی گنجائش یا سکم موجود ہے جو فیصلہ آیا ہے؟ ایک بریک کے بعد اسے مزید ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. اب ظاہر ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے مطلب ویسا آپ کے حکومت کے لیے جو بہت بڑا ہرڈل تھا وہ کسی حد تک کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کیا اس میں کوئی یہ راہ نکل سکتی ہے کہ آپ نے، کیونکہ پارٹی کا جو ووٹ ہے، اور بالخصوص اگر ہم تحریک انصاف کے پارٹی کی ووٹ کی بات کریں تو وہ تو ملا ہی عمران خان کی صورت میں ہے لوگوں کو. ایسے ایسے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں جنہیں آج سے پہلے کبھی پارلیمنٹ یا پالیٹکس میں اتنا ان ہوتے ہوئے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور شاید ان کی کوئی راہ بھی نہیں بن سکتی تھی. ابھی جو معاملہ ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا بالخصوص عمران خان کو اپنی پارٹی کو یکجا رکھنے میں، اور اس لیے کہ حکومت ان کے نمبر نہ توڑ لے، اور کیا حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، آپ کی یہ دونوں سوال جو آپ نے اٹھائے ہیں، نمبر آپ نے پہلی بات کی کہ حکومت کو بہت بڑا ریلیف ملا، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی پی ٹی آئی کے لیے کہ اپنے نمبرز کو محفوظ رکھنا اور حکومت ان کے نمبر توڑ نہ لے. تو میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ دیکھیے، سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنے انڈیجنس کنڈیشنز کو سامنے رکھ کے جب قانون سازی بھی کرتے ہوں یا اخلاقی اعتبار سے آپ ایک اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس کو بعض باتوں کو سوسائٹی لک اپ کرتی ہے، بعض کو لک ڈاؤن کرتی ہے. اور اب یہ دونوں باتوں میں یہ بات آ گئی کہ ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھل گیا، اور یہ خطرناک بات ہے. ارسپیکٹو کہ اس وقت پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا اس کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کو اور اس حکومت کو فائدہ ہوگا، اس کو قطع نظر اس کے آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر آپ اخلاقی اعتبار سے اور کرپشن کو کس قدر پروموٹ کریں گے اس طریقے سے کہ آپ اٹھا کے نمبر لے جاتے ہیں، اور ان کو ان کی سرٹن کنسیڈریشن کے اوپر ہی آپ ان کا ووٹ لیں گے نا، اور وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد. اگرچہ انشاءاللہ ابھی وہ نوبت نہیں آئے گی، نہیں ہونا چاہیں گے، کیونکہ ڈی سیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ واپس عوام کے پاس جانا، واپس عوام سے ووٹ مانگنا، تو پھر تو ان کا امیج بڑا ڈیمیج ہو جائے گا. دوبارہ وہ نہ آئے یا نہ آئے، وہ ان کی جو کنسیڈریشن ہوگی، ان کو جو کچھ اتنے بڑے اسٹیک میں جو کچھ ان کو دینے کی کمٹمنٹ ہوگی، سب سے اہم بات تو وہ آسپیکٹ ہوگا جیسے آگے بھی ہوتا رہا ہے. تو اس لیے یہ ہم سوسائٹی کو ڈیٹیریشن کی طرف لے جا رہے ہیں. سوسائٹی کو ہم پروگرس نہیں لے کے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک اپ ہولڈنگ دی ٹریڈیشنز اینڈ گڈ ٹریڈیشنز اینڈ مورالٹی کو ہم اوپر لے کے جائیں ان کو. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ نہ ہے، مطلب ایسا جو چیز آپ کے لیے 6 ہو سکتی ہے وہ شاید اشتر اوصاف صاحب کے لیے 9 ہو سکتی ہے، اینڈ وائس ورسا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو گڈ پوائنٹس اینڈ بیڈ پوائنٹس ہیں وہ ہر بندے کے ڈفرینٹ ہے، اور ہر جماعت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن اندر کوسچن جو میں چاہوں گی کہ دونوں اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. اب اس کے بعد اشتر اوصاف صاحب، آئینی ترمیمی پیکج ہوگا. آئینی ترمیمی پیکج میں بہت ساری چیزیں ہم آلریڈی کافی دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن میں کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ایک تو ملٹری کورٹ میں ٹرائل، اور اس میں ریویو نہیں ملے گا کشک، اینڈ ادر از آئینی عدالت کا قیام. ان دونوں پہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ از دیٹ بیٹر؟
मुझसे आप अगर सवाल कर रही हैं तो मैं आपको ये कहूँ कि ये खदशा एक नो कॉन्फिडेंस है अपने सिस्टम पे, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज पे, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे कि वो बिक जाएंगे और वो दूसरी साइड से जाके मिल जाएंगे। बहुत ही नहीं, कामयाब नहीं होंगे, मैं समझता हूँ। वो कोशिश है उनकी। देखिए मेरी दुआ भी ये कभी इस तरह के काम ना हो और होने भी नहीं चाहिए। मुझे अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर पूरा एतबार है, मुझे पूरा है, और मुझे अपने अवाम पे भी यकीन है कि अगर वो इस तरह का कोई काम करेंगे जो कि गलत होगा तो वो उनको रिजेक्ट कर देंगे और उनको इस तरीके से वो आइंदा कभी भी इलेक्शंस में हिस्सा ना ले सकें। ये बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, आपने भी वक्त निकाला, और अहमद अवैस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सवालात हैं, फैसला तो आ गया, लेकिन क्या अगर एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और फिर इस बेंच और फिर जो ऑर्डिनेंस आया उस पर अगर एतराज़ात थे तो क्या उसे एड्रेस नहीं करना चाहिए था? कि बहुत सारे सवालात हैं। फिर अब मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद कहा कि हुकूमत को क्या जल्दी है, थोड़ा वक्त लें, रुक जाएं आईनी तरमीम पर, तो एक ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हुकूमत बहुत कुछ करना तो चाह रही है, उसमें किसी हद तक कामयाबी नज़र भी आ रही है, लेकिन ये कामयाबी और ये जल्दी किसके लिए, ये अभी तक जो है वो शायद हमें पता भी है और नहीं भी पता वाला हिसाब है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह।